13 शबों का साथी। अमीर अली ने कहका लगाया और बोले, ये पहली मर्तबा पकाती, तब भी बहुत अच्छा पकाती। वैसे बेफिक्र रहो, पहली ट्राई नहीं है। असमत, मेरा ख्याल है तुम खाना लगवा दो, फिर हमें डेरे पर भी जाना है। नहीं चचा, मैं आपके और अपने ताल्लुक़ को अब रिश्तेदारी तक ही रखना चाहता हूँ। इस वक्त मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, न आप खुद को इलाके का सरबराह समझे। फैज़ बख्श ने इत्तेफाक करते हुए सर इस बात में हिला दिया। आओ ना जी बादशाहो, आप शायद गांव वालों की नफ्सियात नहीं समझते। रुआब तो रखना पड़ता है, वरना ये लोग काबू कहाँ आते हैं। अमीर अली ने इख्तिलाफ किया था। फिर वो उसे समझाने लगे, ये देहात के अनपढ़ लोग इंसानी कम हैवानी नफ्सियात ज़्यादा रखते हैं और इन्हें सुधारने के लिए डंडे की ज़रूरत पेश आती रहती है। वो खामोशी से सुनता रहा, जिससे इन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि कायल हो चुका है और इनसे इख्तलाफात नहीं कर सकता। जिस वक्त असमत खाना लगवा रही थी, वो तीनों एक साथ ही खाने के कमरे में दाखिल हुए। फिर शेर को इसे मौजूद पाकर तेज़ी से आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अब आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द मेरे घर पर होनी चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया और असमत के हाथ पैरों में ऐसी सनसनाहट शुरू हुई कि बर्तन सेट करने मुश्किल हो गए। इसके रुखसत होते ही अमीर अली भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम तो अभी बैठो अमीर अली, कौन सा ज़्यादा वक्त हो गया है। क्या करूं चौधरी, बिखेड़े बड़े हैं और एक नई मुसीबत, मेरी अम्मा बीमार हो गई है। बुढ़ी ज़ईफ़ हो गई है बीमारी में और भी मुसीबत डाल देती है। बस यही चाहती है मैं हर वक्त इसकी आंखों के सामने रहूं। फिर इन दोनों ख़वातीन को देखकर बोले, हवेली में बहुत से इजाफा किया है मैंने, यूँ समझो नई ही बनवा ली है। किसी दिन तुम दोनों आओ ना मेरी तरफ। क्यों नहीं मलिक भाई, हम ज़रूर आएंगे, फूफी जल्दी से बोली थी। और तुमने जवाब नहीं दिया। इनकी इस बात पर वो कुछ हैरान हुई और बोली, मेरी राय और फूफी जी की राय अलग थोड़ी होगी। इन्होंने कह दिया आएंगे तो फिर आएंगे। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, बार बार तुम्हारे हाथ का बना खाने को ही दिल चाहेगा। इसने सोचा, जायका तो एक ख़ास वजह से था, भला रोज़ रोज़ ऐसा थोड़ी बना पाऊंगी। क्या बात है, किस सोच में हो। कुछ नहीं, थक गई हूँ, अब सोऊंगी। हाँ, सारा दिन काम करती रही हो, अब आराम करो। इतनी नाजुक सी तो हो, बीमार ना पड़ जाना। वो अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी, आज का दिन अच्छा गुजरा, मगर ये मलिक चाचा बोलते बहुत हैं। ये भी जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि सुनने वाला इनकी बातों को पसंद भी कर रहा है या हमारे बंदे ही बैठा है। अब अगली मुलाकात बहुत जल्द मेरे घर पर होनी चाहिए। किसी ने सरगोशी की थी और वो सिमट सी गई। कैसी अजीब बात है, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि तुम हमारे अजीज़ भी होते हो। यूं हमारी मुलाकात की राह निकल आई, वरना तुम यहाँ आकर भी मुझसे ना मिल पाते। फूफी कुबरा का प्रोग्राम जल्द ही मलिक के घर जाने का था, मगर हैदर बीमार पड़ गया। फूफी ने तो साफ कह दिया, बाप के घर आने जाने लगा है, ज़रूर सौतेली माँ ने तावीज़ करवा दिया है। वो है ही डायन, पहले मेरे शौहर पर काबू किया, अब तुझे बीमार कर डाला। जन्म जली पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे लग गई है। मैं भी बदला लूँगी, मलिक भाई से बात करती हूँ, जल्द ही इंतज़ाम करे इस डायन का। फैज़ बख्श को हैदर की बीमारी का पता चला तो गाड़ी निकलवा कर फ़ौरन शहरी डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार हो गए। असमत ने सुना तो साथ जाने की इजाज़त चाही। तालीमी सिलसिला तो ख़त्म हो चुका था, मगर किताबों से दोस्ती तो ख़त्म नहीं हो सकती थी। वो कुछ किताबें ही ख़रीदने जाना चाह रही थी। हैदर की बीमारी कोई ऐसी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर ने कहा मौसमी बुखार है और चंद दवाएं लिख दी। जिस वक्त वो बुक शॉप पर खड़ी थी, हैदर भी उसके साथ खड़ा पूरी दिलचस्पी से किताबें देख रहा था। जल्दी करो असमत, मुझे एक काम से भी जाना है। बाप के कहने पर उसने जल्दी 3 किताबें मुंतखब की और गाड़ी में आ बैठी। मुझे एक काम से मिलने ASP शेरको के ऑफिस जाना था, मगर अब वो घर जा चुका होगा।
خاصا وقت ہو رہا ہے، میرا خیال ہے گھر ہی چلتے ہیں، تم اس کی بہن سے بھی مل لینا۔ جی بابا، وہ دھڑکتے دل کے شور سے خائف دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا گھر ویسے ہی تھا جیسے کہ سرکاری مکان ہوا کرتے ہیں، لال اینٹوں کی عمارت، سبز دروازے اور سادگی بھی ایک رعب رکھتی تھی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے پتہ چلا صاحب گھر پر موجود ہے۔ فیض بخش نے اپنا نام بتا کر ملاقات کی اجازت چاہی تو وہ خود گیٹ پر چلا آیا۔ ارے آپ لوگ؟ اسے شاید عصمت کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ چودھری فیض بخش کی آمد کی اطلاع سن کر ہی چلا آیا تھا۔ مجھے اطلاع دے کر آتے، خیر ابھی بھی لیٹ تو نہیں ہوئے، اگر تھوڑی دیر مزید ہو جاتی تو میں نکلنے ہی والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس خوشی کا اظہار اس کی باتوں اور ہر انداز سے ہو رہا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم تک اپنی رہنمائی میں لے کر گیا، پھر عصمت سے بولا، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، عالیہ سے ملواتا ہوں۔ ہاں چلیے۔ وہ فوراً ساتھ ہو لی۔ میں نے اتنا ذکر کیا ہے عالیہ سے تمہارا، وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ تم میرے گھر آؤ، اب سوچ رہا ہوں اس دعا میں چند لفظوں کا مزید اضافہ کر لینا چاہیے تھا۔ وہ کتنی بے تکلفی سے یہ سب کہتا اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اب اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اوہ، وہ ہنس پڑا۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں تم سے بہت باتیں کرنا ہوں، بس اسی رد میں سب کہہ گیا۔ چلو آ جاؤ، اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، پکا وعدہ ہے میرا۔ وہ پھر ساتھ چلنے لگی۔ عالیہ 19-20 سال کی بہت پیاری سی لڑکی تھی۔ اسے ویل چیئر پر دیکھ کر عصمت کو واقعی بہت افسوس ہوا۔ ارے آپ؟ وہ عصمت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ آئیے نا، بیٹھیے نا، میں آپ سے ملنے کو بہت بے چین تھی، مگر میرے لیے کہیں آنا جانا خاصا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ مگر کیوں؟ ہماری ملاقات تو بہت سرسری سی رہی ہے۔ مجھے عملی تجربہ تو نہیں، مگر پڑھا ضرور ہے۔ محبت پہلی نظر میں اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ ذہن و دل پر قبضہ جما لیتی ہے، اور میرے بھائی نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ یقین کریں وہ دل پھینک نہیں، ایک ذمہ دار آفیسر اور اس سے بڑھ کر بہت مہربان اور اچھے انسان ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان کی محبت کی قدر کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ دولت تو کسی کسی خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ایک روایت پرست گھرانے کی ایسی لڑکی ہوں جسے اپنی روایات پر فخر بھی ہے۔ آپ صرف اعتبار کریں، باقی کام میں خود سنبھال لوں گی۔ وہ چائے کے لیے کہہ کر بہت جلدی واپس آ گیا تھا۔ عالیہ کے پاس آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا، نکمی لڑکی، تم نے میری وکالت تو اچھی طرح کی ہے نا؟ پھر عصمت سے بولا، ہاں جی، آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ سمٹ سی گئی۔ تو کیا آپ کے ابا سے جا کر پوچھوں؟ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، چائے آ رہی ہے اور میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے جو چائے ڈرائنگ روم میں رکھی جائے اس کے ساتھ شوگر پاٹ نہ رکھے، تاکہ میں یہ لینے کے بہانے دوبارہ ادھر کا چکر لگا سکوں۔ عصمت کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ عالیہ، تم اتنے چلاک بھائی کی تعریف کر رہی تھیں؟ چلاک نہیں، اس کے لیے ذہین، عقل مند، ذی شعور وغیرہ وغیرہ کہا جا سکتا ہے۔ شیر کو بہن کی پشت پر کھڑا تھا اور عصمت اس کی پرشوق نگاہوں کے اثار میں سامنے بیٹھی تھی۔ میرے ابا منتظر ہوں گے؟ نہیں، آپ کے ابا سے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی چائے کے ساتھ حاضر ہوں گا، چائے اپنی نگرانی میں تیار کروانے کے بعد، اس لیے وہ میری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے۔ اگر میں پھر کہوں آپ چلاک ہیں تو مانیں گے نہیں؟ جی ہاں، اس لیے آپ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ ہی کریں۔ شیرکو سے ہونے والی یہ ملاقات اتنی بھرپور تھی کہ اس کے ہاں سے واپسی کے بعد بھی وہ جیسے ذہنی طور پر وہیں تھی۔ کتنا زندہ دل تھا وہ، اسے سننے، اسے دیکھنا دونوں ہی خوشگوار تجربہ تھے۔ وہ کتنا سچا اور دلیر لگتا ہے، اور خوش نصیبی کہ میرے ننیال سے ہے۔ میرے ابا اسے غیر برادری کا کہہ کر انکار نہیں کر سکتے۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، سبھی محسوس کر سکتے تھے۔ پھپھی نے یہ سوال کیا، رکھی نے پوچھا، یہاں تک کہ امیر علی بھی پوچھ بیٹھے، اگر میں خوش رہنے لگی ہوں تو کیا یہ بری بات ہے؟ وہ خواہ مخواہ ہی ناراضی کا اظہار کر گئی۔
تمہیں خوش دیکھ کر تو ہمارا ڈھیرے خون بڑھ جاتا ہے شہزادی. تو بس ڈھیرے خون بڑھائیے کہ میں خوش ہوں. اسے یہ دخل اندازی کچھ اچھی نہیں لگی تھی. میں تو اس خوشی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. ابھی تو مجھے خود بھی وجہ معلوم نہیں. وہ ہنسی اور پھر ملک امیر علی کی آنکھوں میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے خاموش ہو گئی. رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی. شیرکو سے اگلی ملاقات امیر علی کے گھر پر ہوئی. امیر علی کی والدہ کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی تھی. رات 10 بجے اطلاع آئی. کبرا پھپھی اور چودھری صاحب اس وقت روانہ ہو گئے تھے جبکہ وہ سویم پر گئی تھی. اس سے پہلے وہ 3-4 سال ہوئے ان کے گھر آئی تھی. تب ان کی بیوی اور والدہ سے ملاقات ہوئی تھی جبکہ اکلوتی بیٹی رضوانہ ان دنوں اپنی ننیال گئی ہوئی تھی. آج ان کا گھر پہلے سے خاصا کشادہ اور جدید دکھائی دے رہا تھا. اس گھر میں مرگ ہوئی تھی مگر ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے. شاید بوڑھی ماں امیر علی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. امیر علی کی دونوں شادی شدہ بہنیں یہاں موجود اور حکم چلانے میں پیش تھیں جبکہ ان کی سادہ سی بیگم ایک کونے میں خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی تھی. سانولا رنگ، سر کے کھچڑی بال، ہاں نقش بے حد جاندار تھے. اگر وہ خود پر توجہ دیتی تو بہت اچھی لگ سکتی تھی. ملک امیر علی کی بیٹی رضوانہ ان کی آمد کی اطلاع سن کر آئی اور اس کا انداز عصمت کو بڑا عجیب سا لگا. مقابل کو سر سے پیر تک بغور دیکھنا اور چہرے پر ایسا تاثر رکھنا جیسے مقابل نے اسے قطعی متاثر نہیں کیا. شاید اس کی عادت رہی ہوگی. وہ کنواری تھی مگر سونے کے اچھے خاصے زیورات پہن رکھے تھے جبکہ یہ اس علاقے کے رواج کے خلاف بات تھی. اس کے کپڑے شوخ رنگ کے اور ان پر شیشے کا بے تحاشا کام تھا. بالوں میں لمبا پراندہ تھا اور وہ خاصی مغرور سی لگتی تھی. آپ عصمت ہیں؟ اپنے ابا سے کافی ذکر سنتی رہتی ہوں آپ کا. ابا نے کہا تھا آپ لوگوں کا خاص خیال رکھوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ملک چلے آئے اور بیٹی سے بولے، رضو تم نے عصمت کو اپنا گھر دکھا دیا؟ دکھا دوں گی، ابھی تو یہ آئی ہے. اس کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی. تم ایسا کرو، عصمت کے لیے اور بہن کبرا کے لیے چائے بنا کر الگ کسی کمرے میں رکھو. یہاں بھیڑ بھاڑ میں مت لے آنا. میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں. اب وہ اس سے مخاطب تھے. اسے اٹھنا پڑا جبکہ وہ تو صرف افسوس کے لیے آئی تھی. امیر علی نے اپنے ساتھ اسے لیا اور گھر کا ایک ایک کمرہ دکھایا. واقعی بہت اچھا تھا. تمہیں پسند آیا؟ مجھے تسلی ہو گئی. اور جو نہ آتا پھر چچا، تو پھر میرا دل ٹوٹ جاتا. میں تو وہی کچھ بنانا چاہتا ہوں جو تمہیں پسند آئے. تمہاری مرضی کے عین مطابق ہو شہزادی. اس کا انداز آج پھر اسے چونکا گیا. سخت گھبراہٹ ہونے لگی. اس وقت امیر علی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں تنہا تھی. وہ انتہائی قریب کھڑے اسے بغور دیکھ رہے تھے. اچانک وہ پلٹی اور یہ کہتی ہوئی باہر کو چل دی، پھوپھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی. ابھی رکو شہزادی. تمہیں کیا پتا کہ ہم نے، چاچا دیر ہو گئی ہے. رضوانہ چائے بنا کر انتظار کر رہی ہوگی. وہ رکی نہیں. ہال کمرے تک جانے والے راستے پر اسے حیدر مل گیا اور بولا، کہاں تھی تم آپا؟ میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا. کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، وہ پولیس آفیسر جن کے گھر ہم گئے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کی بہن نے آپ کے لیے کوئی پیغام دیا ہے. لان میں کھڑے ہیں، جا کر ان کی بات سن لیں. اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آؤ. کچھ سوچ کر اس نے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا. حیدر لان میں جا کر باہر دیتے پھولوں کی جانب متوجہ ہو گیا. وہ شیرکو کے پاس چلی آئی. یہ بتاؤ کیسی ہو؟ یاد کیا تھا یا بھول گئیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیں. دل سے کیا پوچھیں؟ دل ہمارا بڑا خوش فہم ہے. نہیں، وہ خوش فہم نہیں ہے، سچ کہتا ہے. اچھا، واقعی؟ شیرکو نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی. آپ کی آمد بہت اچھی لگی. اس وقت آپ کی بہت ضرورت تھی. وجہ؟ وہ جامن کے پیڑ سے ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا. ہاں وجہ تو ہے مگر اس وقت بتانے کا موقع نہیں. بس میں پریشان تھی. یعنی اب نہیں ہو؟ اب واقعی نہیں ہوں. خوش رہا کرو.
وہ سمجھا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، زندگی اتنی فضول چیز تو نہیں ہے، اسے ادھر ادھر کے دکھوں سے دکھی کر لیا جائے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے جائیں بھاڑ میں، جو ہمارے لیے اہم ہی نہیں، ہم ان کے کسی بات کو اہمیت ہی کیوں دیں۔ شاباش، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ ویسے وہ کون سی غیر اہم ہستی ہیں جن کی باتوں پر آپ پریشان ہونے کی حماقت کر رہی تھیں؟ ملک امیر علی، اس نے بیزاری سے یہ نام لیا۔ وہ تو تمہارے والد کے بہت اچھے دوست اور اس حوالے سے چچا ہیں تمہارے۔ پہلے میں ایسا ہی سمجھتی تھی، مگر ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اس تقدس کو اہمیت دیں۔ یہ شخص مجھے پہلی ملاقات میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، اس کی آنکھیں اس کے کہے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ آج اس نے بہت اصرار کر کے مجھے ادھر بلوایا ہے، مقصد صرف لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں اس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہوں۔ آج سے پہلے بھی کئی بار ان کی باتوں نے مجھے چونکا دیا، مگر جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھا وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مگر آج تو سب بہت واضح تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہ رہی ہوں۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس تسلی پر اس نے آسودگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ عالیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیچاری اپنی محدود دنیا میں خوش رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر سے چل پھر سکتی ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی ہے۔ مجھے جہاں بھی امید کی گرن دکھائی دیتی ہے بہن کو لے کر ضرور جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں شاید خدا کو رحم آ جائے، خدا تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ شہزادی، تم تو ادھر کھڑی ہو جبکہ ادھر رضوانہ چائے بنا کر منتظر ہے۔ اوہ، تو آپ بھی ادھر موجود ہیں۔ شیر کو پر نظر پڑی تو بڑی عجیب سے مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری۔ جی بالکل، نہ صرف میں بلکہ یہ حیدر بھی یہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد نہیں، ہم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ امیر علی نے خود کو سنبھالا، پھر عصمت سے بولے، چلو شہزادی، کبرا بہن منتظر ہیں تمہاری۔ حیدر، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ ملک کے ساتھ 2 قدم بھی تنہا چلنے کو تیار نہ تھی۔ چلو، تمہیں کوئی ننیالی عزیز تو ملا؟ ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، خاموشی سے چلتی رہی۔ یہ شہری چھوکرے وقت گزاری کے لیے کہیں نہ کہیں چکر چلا ہی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ وہ رک گئی اور بہت تلخی سے سوال کیا۔ ملک اس کے سامنے یوں آ کھڑے ہوئے کہ ان کے لمبے چوڑے وجود میں عصمت کی ذات چھپنے لگی۔ میں تمہیں بہت معصوم، دنیا کی کثافت سے پاک لڑکی سمجھتا ہوں شہزادی۔ وہ سر جھٹک کر چل پڑی۔ چائے پر پھوپھی کے ساتھ 4-5 مزید خواتین بھی موجود تھیں۔ چلو، تمہیں کوئی ننیالی عزیز تو ملا؟ ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، خاموشی سے چلتی رہی۔ یہ شہری چھوکرے وقت گزاری کے لیے کہیں نہ کہیں چکر چلا ہی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ وہ رک گئی اور بہت تلخی سے سوال کیا۔ ملک اس کے سامنے یوں آ کھڑے ہوئے کہ ان کے لمبے چوڑے وجود میں عصمت کی ذات چھپنے لگی۔ میں تمہیں بہت معصوم، دنیا کی کثافت سے پاک لڑکی سمجھتا ہوں شہزادی۔ وہ سر جھٹک کر چل پڑی۔ چائے پر پھوپھی کے ساتھ 4-5 مزید خواتین بھی موجود تھیں۔ پھوپھی زور شور سے ان سے باتیں کیے جا رہی تھیں، جبکہ وہ بیزار سی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ابا بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی، مجھے بڑا حسد ہوتا تھا، سوچتی آخر پتہ تو چلے ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں، اور آج دیکھ ہی لیا۔ انداز کہتا تھا ابا سے اتفاق نہیں ہے۔ اسے رضوانہ جیسی بدلحاظ لڑکی بری تو بہت لگی، مگر خاموش ہی رہی۔ کیا بات ہے؟ ہم اور ہمارا گھر اچھا نہیں لگا؟ رضوانہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے اسی مخصوص کٹیلے انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ اس نے بھی لحاظ و مروت بلائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو کوئی مجبور کر کے لایا ہے کیا؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ویسے ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہے۔ امیر علی ادھر آئے تب رضوانہ نے بڑے طنز سے ان سے کہا، ابا یہ تو یہاں 1 منٹ رکنے کو تیار نہیں ہے، شاید یہ جگہ اپنے قابل نہیں لگی۔
लो, इतना शानदार तो बंगला है हमारा, तुम भी तो कुछ बोलो। निगाह फिर उस पर टिक गई। मुझे कुछ नहीं कहना चचा, इसने चचा पर खासा जोर देकर कहा। फुप्पी कुबरा इतने सालों से मैं के बैठी हुई थी, अब पता नहीं अमीर अली ने क्या चक्कर चलाया। उनके शौहर और जेठ खुद उन्हें लेने चौधरी फैज़ बख्श के यहाँ आ गए। अमीर अली ने एक रोज़ पहले कुबरा से कहा था, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो, कल अकबर तुम्हें मनाने आ रहा है। मुझे यकीन नहीं है भाई जी, अभी हमारी पहुंच का अंदाज़ा जो नहीं है, देख लेना, कल वो आएंगे और शर्मिंदगी का इजहार भी करेंगे। भाई सब गवाह रहना, मैंने बरसों पुराना तनाज़ा निपटाया है। वो बतौर ख़ास असमत की तरफ देखकर बोले थे। ठीक है, आपके कहे का तो यकीन करना ही पड़ेगा भाई जी। तुम तैयारी रखो और ये भी याद रखो, मैंने मुंह मांगा इनाम लेने को कहा। फूफी ने अपने कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीज़ें उसी वक्त समेटनी शुरू कर दी थी। उपटन से मुंह धोया, नहाई और सर में चमेली का तेल भी डाल लिया। जिस वक्त अकबर और इनके भाई चौधरी के यहाँ आए, अमीर अली पहले से मौजूद थे। आज चौधरी फैज़ की तबीयत कुछ ठीक न थी, वो खासी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, मगर बहरहाल इतने ख़ास मेहमानों के पास तो बैठना ही था। ये और बात कि सारा वक्त अमीर अली ही इनसे बातों में मसरूफ़ रहे। इन लोगों ने दोपहर का खाना इधर ही खाया। फिर शाम से पहले कुबरा और हैदर अपने सामान के अलावा 1 बोरी चावल, 20 किलो गुड़, 5 सेर खालिस घी और 5 किलो खोई के साथ यहाँ से रुखसत हुए। कितनी रौनक थी इन दोनों के दम से। अब मेरी हवेली वीरान दिखाई देती है। चौधरी उदास थे, मगर साथ साथ मलिक के बेहद शुक्रगुजार भी थे। ये तुम्हारा ही काम है जो अकबर यूं मनाने चला आया, वरना मेरी बहन इंतज़ार करते करते अब मायूस हो चुकी थी। तुमने मेरी बड़ी उलझन हल कर दी है। असमत इनके पास बैठने के बजाय अपने कमरे में चली आई। उसे नहीं मालूम अमीर अली की वापसी कब हुई। आने वाले दिनों में तन्हाई का एहसास होता रहा, मगर आज़ादी की खुशी भी।